बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शिअता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, हमारा सबक है आज का सूरत नाज़िआत। आज हमारी सूरत है सूरत 15 आयत नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। हल अता का हदीसु मूसा, क्या आपके पास आ चुकी है मूसा की बात। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं। अब तक के तो हुआ दोज़ख का, जहन्नुम का जिक्र हुआ कि कैसे होगा दोज़ख, क़यामत का दिन कैसा होगा, और उसके बारे में हमने पढ़ा कि एक डांट होगी और सारे के सारे लोग खुले मैदान में जमा हो जाएंगे। और उसके बाद फिर अचानक मूसा का जिक्र क्यों आ रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आ रहा है। देखेंगे कि क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात सुनी है, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना है आपने कि क़यामत के जिक्र में फिरौन का जिक्र आपको तसल्ली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए आ रहा है। कि क्या मतलब है कि यहाँ पर यानी कि ये मक्का के काफिर तो क्या करते थे, फिरौन के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, हकीकत नहीं रखते थे, लेकिन वो मिस्र के बहुत सारे इलाके का वाहिद हुक्मरान था और मगरूर बादशाह था और सरकश था। इसने भी हमारे भेजे हुए पैगंबरों को झुटलाया। इनकी दावत को तस्लीम करने के बजाय क्या किया था, उसने अकड़ कर बैठ गया था और हमने इसकी सारी के सारी इसकी फौज को समंदर में गर्क कर दिया। अब ये कुफार भी अगर फिरौन जैसा ही किरदार करें तो ये अल्लाह की गिरफ्त से कैसे बच सकते हैं। अब जाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुफार मक्का थे वो भी इसी तरीके के सलूक कर रहे थे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्से की याद दहानी करके बताया जा रहा है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी तो यही हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आए थे तो फिरौन ने उनके साथ सरकशी की थी और इस तरीके से वाकयात पेश आए थे। फिर हल्का सा उसका जिक्र आएगा, उनका किस्सा छोटा सा एक्सप्लेन होगा थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा डिटेल में तो नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या हुआ, इज़नादाहु बिरब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, कि क्या किया जब उसने बुलाया, जब उसने पुकारा था। नादा किसको कहते हैं, निदा देने से, उर्दू का वर्ड है ना निदा देना किसी को। तो नादाहु उसने पुकारा, हु किसकी तरफ जा रहा है, अल्लाह ताला ने पुकारा, रब्बुहु उसके रब ने, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, मुक़द्दस वादी जो थी, तुआ की मुक़द्दस वादी जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी, वो वादी के पास से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था। ये वादी जिसका नाम तुआ है वो है तूर के दामन में वाक़ है। और कहाँ पर है, मदियन से मिस्र या मिस्र से मदियन जाते हुए रास्ते में पड़ती है ये। इस मुकाम पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से 2 बार हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ था। पहली दफा कब, जब वो अपने अहलोयाल के साथ जा रहे थे, मिस्र जा रहे थे। याद है वो जो स्टोरी, जब वो वापस आ रहे थे अपनी बीवी को लेकर, तो रास्ते में उनको एक आग दिखाई दी। तो जब वो आग के पास पहुंचे तो उनको क्या नजर आया, वहां पर इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने फिर उनको नबूवत से नवाजा और वहां पर आवाज दी। तो वहां पर जब वो पहुंचे उस आग को देखते हुए, तो वहां पर पहली बार अल्लाह ताला उनसे हम कलाम हुए। और दूसरी दफा कब, जब आप तौरात लेने की गर्ज से कोहे तूर पर गए थे। तो 2 दफा अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। तो अल्लाह ताला ने उनको पुकार कर क्या कहा कि इज़हब, तुम जाओ, इला फिरऔना, फिरऔन के पास, इन्नहु तगा, कि वो सरकश हो गया है। तगा क्या है, तुगयानी से, तगा यानी कि सरकशी करना, यानी कि कैसा, कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने को सरकशी कहेंगे। कि ये सरकशी थोड़ा सा उर्दू का हार्ड वर्ड हो जाएगा, कुछ इंग्लिश वालों को, कुछ हिंदी वालों को नहीं समझेगा। तो तगा के मीनिंग क्या है, तुगयानी या तगा, बार बार हम कुरान में पढ़ेंगे तो आपका इसका एक बार याद हो जाएगा मीनिंग, आप लिख के रख लेंगे तो आपको फिर दोबारा इसकी याद करने की जरूरत नहीं होगी कि इसका मीनिंग क्या है। तो तगा का क्या मीनिंग है, लिमिट्स क्रॉस करना, हद से गुजर जाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि तुम जाओ किसकी तरफ, फिरौन की तरफ जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। अब ये देखिए कि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की क्या अहमियत है, वो तो पैगंबर है और एक फिरौन क्या है, एक सरकश बादशाह है जिसने इतना उन पर जुल्म किया, जिसने बनी इसराइल को कई
سال اس نے اپنا غلام بنا کر رکھا، قید میں رکھا، ان پر ظلم کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جاؤ اس کے پاس. یہ نہیں کہا کہ اس کو بلاؤ یہاں پر دین سیکھنے کے لیے. تو یہاں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیں تو ہم خود چل کے جائیں. ہم بھلے ہی ہمارا رشتہ بڑا ہو، بھلے ہی ہمارا اسٹیٹس بڑا ہو، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کیسے جائیں، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو غریب کے گھر کیسے جائیں، ہم تو وہ رشتے میں ہم سے بہت چھوٹی ہے، چھوٹی بہن ہے، چھوٹی بھابھی ہے، یا پھر بھتیجی اور بھانجی ہے، تو ہم اس کو کیسے دین کی دعوت دیں؟ کیا اس میں ہمارا رشتہ چھوٹا ہو جائے گا؟ کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے اس میں؟ نہیں. یہاں پر دیکھیے اتنے بڑے نبی ہیں، نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جاؤ. دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے کہ ایک تو انسان کیسا ہے، وہ سرکش انسان ہے. بادشاہ کیسا ہے؟ سرکش ہے، ظالم بادشاہ ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ. کیا اب یہ دیکھیے ہر آیت کو اپنی اپنی زندگیوں میں رکھیے. کوئی قرآن صرف پڑھنے کی اور اسٹوریوں کی چیز نہیں ہے. قرآن صرف ہم کو آ گیا، ہم کو لفظی ترجمہ آ گیا، ہم کو تجوید آ گئی، نہیں. آپ کا طریقہ کار اب کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم اتنا آگے تک جا چکے ہیں، ہم اتنا پڑھ چکے ہیں، تو اب ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اب ہم نے ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے، ریلیٹ کر کے دیکھنا ہے. کیا میں ایسا کرتی ہوں؟ کیا میں کسی کو دین کی طرف بلاتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کو بلانے میں جھنجھلاہٹ تو نہیں محسوس کرتی کہ ان کو بار بار بولنے کے باوجود بھی یہ نہیں آتے؟ کبھی میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں کسی کو باتیں سنا دیتی ہوں کہ تم تو دنیا میں ہی بزی ہو، تم تو کبھی دین کی طرف نہیں آنے والے؟ کیا اس طریقے کا ہمارا رویہ تو نہیں ہے؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ لنک بھیجتے ہیں لوگوں کو. کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ سب کا ایک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اپنے فرینڈس ہے، اپنی بہنیں ہیں، جیسے کہ ابھی نازیہ نے بتایا کہ ان کی بہن کو انہوں نے جوائن کروایا، تو اسی طریقے سے آپ اپنی بہنوں کو بار بار بولتے رہیں، اپنی رشتہ داروں کو، اپنے بھابھیوں کو، اپنے کزنس کو، جن کو بھی آپ چاہتے ہیں، جن کے بھی آپ سب کے آج کل فیملیز کے الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہیں، تو اپنے اپنے گروپس میں لنکس شیئر کر دیجئے. تو یہ بھی کیا ہوگا؟ اذهب الى فرعون انه طغى کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فرعون کو بلاؤ، فرعون کی طرف جاؤ اور اس کو بلاؤ. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور پھر اس کو کیا پوچھو؟ فَقُلْ، پھر اس سے کہیے، هَلْ لَكَ، کیا تجھے رغبت ہے، إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس کی کہ تو پاک ہو جائے، یعنی کہ کیا تو چاہتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا؟ کہ تیرے لیے ممکن ہے یہ بات؟ یعنی کتنے پیار بھرے انداز میں اس کو پوچھا جا رہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بار، دو بار، تین بار کسی کو لنک بھیجتے ہیں، چوتھی بار بند کر دیتے ہیں. پھر ان کو اگر سامنے سے، اگر ہم بڑے رشتے میں ہیں تو ہم ان کو سامنے سے باتیں بھی سنا دیتے ہیں کہ بھائی تم کو تو ہم اتنا بلاتے ہیں دین کی طرف، تو تم تو آتے نہیں ہو، تم تو دنیا دار ہو. ہم لوگوں کے اوپر فوراً ہی الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تم تو دنیا دار ہو، تم دنیا ہی پسند کرتے ہو، تم اس طرف نہیں آنے والے. بلکہ ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ بڑے پیار بھرا انداز. دیکھیے کہ وہ فرعون ہے اور یہ نبی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جاؤ، پہل تم کرو. دین کی دعوت دینے کے لیے کس کو پہل کرنا پڑے گی؟ جو دین سیکھ رہا ہے، جو عالم ہے، جس کے پاس علم ہے. وہ یہ نہ سوچے میں تو عالم ہوں، میں تو ٹیچر ہوں، میں کیوں بلاؤں سب کو؟ میں بھی، میرا بھی پہلے سے میرا یہ طریقہ کار ہے کہ تھوڑے دن اگر کوئی کلاس کی اسٹوڈنٹ مجھے کلاس میں نظر نہیں آتی ہے تو میں اس کو پرسنلی پوچھتی ہوں کہ آپ کلاس میں ایبسینٹ کیوں ہیں، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے. تو اس طریقے سے ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرائیں، ایک دوسرے کو پوچھیں کیا بات ہے بھئی، آپ کیوں نہیں جوائن ہوئے، آپ کی طبیعت تو نہیں ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت وغیرہ سب حال چال آپ کے ٹھیک ہے. ایسے ہی پوچھیں، ایسا نہ پوچھیں کہ سامنے والے کو ایک تھپڑ پڑ جائے، ایک ہیمر سے ایک ہتھوڑا پڑ جائے اس کے سر میں، کہ آپ نے ایسا ان کو جملہ کس دیا تو وہ بےچارے پریشان ہو جائیں کہ دین کی طرف آئیں ہی نہ. پھر آپ کا طریقہ کار بالکل پیار بھرا ہونا چاہیے، اتنا اچھا انداز ہونا چاہیے. اور ہر ٹائم جب اپنی کلاس شروع ہونے والی ہے تو اب کیا کیا طریقے سے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ آپ سب کو پتا ہے. آپ اپنی لنک بھیج سکتے ہیں، اپنی اسٹیٹس پہ لنک لگا سکتے ہیں، اپنے پرسنل پہ میسج کر کے ان کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں کہ دیکھیے کلاس شروع ہو گئی ہے، آپ جوائن کرنے والے ہیں تو جوائن کر لیجئے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی نیند لگ جاتی ہے، کسی کا کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو جوائن نہیں کر پاتا. لیکن ایسا تو ہوگا نا کہ 10 میں سے 4 لوگ تو جوائن کر لیں گے آپ کے بولنے پر. ان کو خیال تو آ جائے گا کہ ارے ہاں آج کلاس تھی. ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ جوائن کرنے کے لیے بے چین تھے لیکن عین وقت پر وہ بھول گئے.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر ایک کو ریمائنڈ کرائیں, ہم ایک دوسرے کو بلائیں. ہم دیکھیں کہ اب جیسے دیکھیے ایک ایگزامپل دیکھیے کہ جب کہیں پر بھی ایک سیل لگتی ہے کپڑوں کی, اور اگر 1000 روپے والے کپڑے 500 روپے میں ملتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, گھر پہ آ کر جلدی جلدی اپنے کزنس کو فون کرتے ہیں, اپنے رشتے داروں کو فون کرتے ہیں, اپنے فرینڈس کو فون کرتے ہیں کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے, آپ جلدی جائیں اور جلدی سے لے لیں وہاں سے کپڑے وغیرہ جو بھی ہیں. تو یہ ہم کیسے, ہم قرآن کا اتنا علم سیکھ رہے ہیں, اتنے مزے ہم یہاں پر سمیٹ رہے ہیں, اتنی نیکیاں ہم یہاں پر سمیٹ رہے ہیں, تو ہم اپنوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیا ہم کو اپنوں کا خیال نہیں آتا؟ کیا ہمیں اپنی بہنوں کا خیال نہیں آتا؟ اپنی بھابھیوں کا خیال نہیں آتا؟ اپنی چاچی اور پھوپھی کا خیال نہیں آتا؟ ساروں کا خیال کریں کہ ارے میرے فلاں بھی, ارے میرے فلاں بھی, نہیں میں ان کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گی, میں اللہ تعالیٰ ان سب کو لے کر ہی جاؤں گی. ہماری محبتیں بھی تو ہونی چاہیے, ہمارا اٹریکشن بھی تو ہونی چاہیے, تب کہیں جا کر ہم ایک پرفیکٹ کام کر سکتے ہیں, دین پر ہم قائم ہو سکتے ہیں, خود بھی قائم ہو, دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. تو یہاں پر دیکھیے ہمیں یہاں سے یہی سبق مل رہا ہے کہ بہت پیارے انداز میں فرعون سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا تم چاہتے ہو پاکیزگی اختیار کرنا؟ اگر تم چاہتے ہو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور اگر میں تجھے تو کیا کروں گا, میں تجھے پروردگار کی راہ دکھاؤں گا, إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور تو ڈر جائے گا, پھر تو ڈر کے مارے یہ سارے گناہ کے کام چھوڑ دے گا. تو یہ انہوں نے کہا کہ کیسے اچھے پیار بھرے انداز میں کہا. ہم کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں ڈانٹ کے آ جاتے ہیں, اگر ہم سے کوئی چھوٹے ہیں تو ہم تو ان کو فوراً ڈانٹ ڈپٹ کے آ جاتے ہیں. اگر ہم رشتے میں بڑے ہیں, بچوں کو چاہے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو, تو ہم کیا کرتے ہیں, فوراً ڈانٹ دیتے ہیں. تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, بڑے ہی پیار بھرے انداز میں جب بھی ہم کسی کو دین کی طرف بلائیں تو ان کو دوزخ کی باتیں نہ سنائیں, ان کو جنت کی باتیں سنائیں, ان کو انعامات بتائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ریوارڈز دے رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کے اوپر آپ کے نام, جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں, آپ کے نام آسمانوں پر لیے جا رہے ہیں, آپ کے اوپر نور برسایا جا رہا ہے, فرشتے آپ جمع ہیں, آپ کے آس پاس آپ کے گھروں میں فرشتے جمع ہیں. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے آس پاس فرشتوں کی محفلیں جمع ہیں. کیوں جمع ہے؟ آپ کی نیکیاں لکھنے کے لیے. آپ کی کیا ویلیو بن رہی ہے اللہ کے پاس, کیسے بن گئی یہ ویلیو کہ آپ نے سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو خالص بیٹھے ہیں, آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس میں کوئی انٹینشن نہیں, نہ کوئی آپ کو 1000 روپے دے رہا ہے 1 گھنٹے کے, نہ آپ کو کوئی ٹرافی مل رہی ہے, نہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ سب بیٹھے ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہوگا نا؟ کیوں نہیں ہوگا, بالکل خوش ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرما لے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اذهب الى فرعون انه طغى, کہ تم جاؤ فرعون کی طرف, بے شک اس نے سرکشی اختیار کی. اور پھر اس سے کیا کہا کہ کیا تو چاہتا ہے اپنی پاکیزگی اختیار کرنا؟ پاکیزگی اختیار کرنے سے کیا مراد ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے, اپنے اندر کے اپنے آپ کو دھو لے, اپنے نفس کو دھو لے, اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. کہ انسان کو سب سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں بار بار, کہ انسان کو اپنے تزکیے کی ضرورت ہے. نیکیاں کرنے سے زیادہ پہلے سٹارٹ کیا کرنا ہے, اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر دینا ہے. اور پھر کیا کروں گا میں, پھر تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف سے, فتخشا, کہ شاید تو ڈر جائے. تو ظاہر ہے کہ انسان اگر پاکیزہ ہو جائے اس کا نفس, تو اس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا, پھر وہ انسان اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا, اور اس کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ سے اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ تیری محبت ہمارے دلوں میں اتنی پیدا کر دے کہ ہم دوڑ دوڑ کر تیرے عبادتوں کی طرف آئے, تیری نمازوں کی طرف آئے, اور قرآن کی طرف آئے, کہ اللہ ایسی محبت کے ساتھ ہم آئیں, اللہ کی محبت کے ساتھ ہم دین کی طرف آئیں, اللہ کی محبت کے ساتھ ہم عبادتوں کی طرف آئیں, اللہ کی محبت دل میں بھر کر آپ نماز کو کھڑے ہو کر تو دیکھیے آپ کی نماز کتنی ڈیفرنٹ ہوگی. پھر دوسری دعا کیا کرنا ہے آپ نے, کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے دل میں تیرا خوف اتنا پیدا کر دے کہ میں ہر گناہ سے بچ جاؤں, میرے اور میرے گناہوں کے بیچ مغرب اور مشرق کی دوری کر دے اللہ تعالیٰ. تو یہ 2 دعائیں ضرور کیا کریں کہ ہم پاکی بھی چاہتے ہیں, ہم اپنے دل کی صفائیاں بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور وہ صاف کر کے ہم اس میں کیا بھرنا چاہتے ہیں, تیری محبت. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک, کہ اللہ ہم تیری محبت چاہتے ہیں,
बार बार मैं दुआ पढ़ती हूँ, लेकिन ये है कि ये दुआ बड़ी प्यारी है और मेरी बड़ी फेवरेट दुआ है ये। और इसको क्या करना है, हर मिनट, हर जब आपको याद आई, आप चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत आपके दिलों में बस जाए, तो आपने फौरन ये दुआ पढ़ लेना है। और हम देख रहे हैं कि जब हम कुरान से जुड़ रहे हैं तो हमने अपने आप का जायजा लेना है कि क्या सचमुच हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो गई है। मुझे उम्मीद है 99.9% लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, सारों के दिल अब तक बदल चुके हैं, उनके दिल पाकीज़ा हो चुके हैं, तज़किया हो चुका है उनके दिलों का, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बैठ चुकी है। और अब वो चाहते हैं कि अपने आप को हम और कैसे निखारें और कैसे मुज़य्यन करें। जैसे कोई औरत, कोई लेडी पार्लर जाके अपने आप को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है ना, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि अपने अपने दीन से, अपनी नमाजों से, अपनी इबादतों से हम अपने आप को ऐसा खूबसूरत बनाएं, ऐसा निखार हम पैदा कर लें कि क़यामत के दिन हमारा चेहरा 14वीं चांद की तरह चमके, कब्र में हमारी रोशनी, हमारे चेहरे से रोशनी फूटे, हमारे चारों तरफ नूर ही नूर पैदा हो जाए। जरूर इंशाल्लाह ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं पॉसिबल होगा। हम जब अल्लाह ताला की तरफ दौड़ दौड़ कर आएंगे, खुश खुश आएंगे, प्यार मोहब्बत के साथ आएंगे। एक तो देखिए कि एक है, अब एक इंसान है जो नमाजों को फॉर ग्रांटेड लेता है, फर्ज है, पढ़ना है, पढ़ ले रहे हैं, किसी तरीके से पढ़ ली, छोटे छोटे सूरे पढ़ लिए, कभी 3 बार पढ़ लिया, कभी जिक्र उसमें सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ लिया, और वो भी इतना फास्ट पढ़ा कि उसको खुद नहीं समझ आया। फिर दूसरा इंसान कैसा है, अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ उसका दिल है, उसके पास कल्बे सलीम है, और उसके दिल में क्या है, अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई। वो सजदे में जाता है ना, तो उसका दिल ही नहीं चाहता उठने के लिए, वो चाहता है कि मैं अल्लाह सजदे में ही पढ़ा रहा हूँ, कितना शुक्रगुजारी अदा करूं मैं अल्लाह की कि अल्लाह ने मुझे सजदे की तो तौफीक में बख्शी। कितनी बड़ी बात है। कई लोग सजदे से महरूम हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कई लोग कोमा में पड़े हैं, नमाजों से महरूम है, सजदों से महरूम है, कई बीमारियों में ऐसे मुब्तला हैं कि वो नमाजें नहीं पढ़ सक रहे, उठ नहीं सक रहे। और हम देखिए, जब आप सजदे में जाएं तो जरूर ये सोचें कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे सजदा करने के काबिल बनाया। अगर आप ये सोचेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि मैं सजदे में से ना उठूं। तो हम उनके सजदे फिर कैसे, जिनके दिलों में मोहब्बत है, उनके सजदे कैसे होंगे, उनके रुकू कैसे होंगे। जब वो कुरान की तिलावत करेंगे तो एक एक लफ्ज पे उनकी आंखों से आंसू जारी होंगे। ये होगा उनकी मोहब्बत। एक है अल्लाह की मोहब्बत वाली नमाज, और एक है अल्लाह से बिना मोहब्बत वाली नमाज। आप देखिए, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप फर्क बिल्कुल कर सकते हैं कि अब ये दो नमाजों में से मेरी नमाज कौन सी है, क्या मेरी नमाज ऐसी है फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर। तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए, अपने आप को तज़किया कर लीजिए, अपने आप को सेकंड वाली जो नमाज है, मोहब्बत से भरे हुए दिल की जो नमाज है, रुजू करने वाले जो दिल हैं, उस तरीके से अपने आप को बनाने की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ कोशिश तो करेंगे, हम शुरू तो करेंगे, जरूरी नहीं है कि आज हमने शुरू किया और हम कल एकदम बिल्कुल नेक पारसा बन गए। नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन हमने मेहनत तो शुरू कर देनी है। तो फिर आगे आ रहा है फ़अराहुल आयतुल कुब्रा। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने क्या, चुनाचे इसने इसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई। अब जो फिरौन था, तो फिरौन ने क्या कहा कि ये क्या कह रहा है, तू कौन है रब, कौन सा रब, कैसा रब, किस रब की बात कर रहा है तू। वो बड़ा गुस्से में आया, परेशान हो गया कि कौन से रब की बात कर रहा है, रब तो मैं हूँ। मैंने आपको बताया था रब का मीनिंग क्या है, पालने वाला। जाहिर है वो अपने रियाया को पालता था, खिलाता था, पिलाता था, तो उसका क्या कहना है, रब तो मैं हूँ। तो फिर अब ये तू कौन सा नया रब लेकर आ गया है जिसकी तू सबके तरफ सबको बुला रहा है। तो ये उसने क्या कहा, कि उसने कहा कि क्या तेरे पास कोई निशानी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया कि हाँ बिल्कुल मेरे पास कोई निशानी है। फिर उन्होंने दरबार में अपना असा फेंका, जो जमीन पर फेंका तो वो असा बन गया, और सारे फिरौन के जो दरबारी थे वो दहशत जदा हो गए, डर गए। फिर आखिर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि वो जल्द अज जल्द इस अजदा को संभाल ले। तो फिर आपने मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आगे बढ़कर उसको पकड़ लिया और उसको उठा लिया, तो फिर वो उनकी लकड़ी बन गई, असा बन गया। अब क्या हुआ कि फकज़्ज़बा व असा, अब देख लिया उसने निशानी, उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, फिर भी जुटला रहा है। हम भी नहीं करते ऐसा, कुरान में आयतें पढ़ते जाते हैं, फिर हम अपने अपने काम किए जाते हैं। कुरान में कहा गया झूठ मत बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं। कुरान में कहा गया गीबत मत करो, हम कर रहे हैं। कुरान में कैसे कैसे अहकाम है, सूद के बारे में है या फिर रोजों के बारे में है, कैसे करना है, कैसे अहकामात बताए जा रहे हैं,
اور اس کے باوجود بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کذب وعصا، کہ اس نے جھٹلایا اور بات نہیں مانی، روگردانی کری اس نے، کہ اس نے دیکھ لیا، نشانی بھی دیکھ لیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور بات ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، اس نے سمجھ لیا اس بات کو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا وہ؟ ثم ادبر یسعی، پھر وہ لوٹا، پھر وہ پلٹ گیا، اور اس نے کیا کیا کہ کوششیں کرنے لگا. اب کیسی کوشش کرنے لگا؟ ایسی کوشش کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسا نیچا دکھائے، کیسا چھوٹا ثابت کرے. اب وہ تو ایک بادشاہ تھا، ظاہر ہے اس کی تو تکبر تھا اس کو ایک، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بات کوئی نہ مان کے موسیٰ کی کوئی بات ماننے لگ جائیں، تو وہ سرکش تھا. تو اس نے کیا کیا؟ فرعونیوں نے جب یہ دربار میں معجزہ دیکھا تو ساروں کو یقین آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے اس بات کو تسلیم کر لینے کے لیے کیوں ڈر رہے تھے؟ کہ وہ اپنے رتبے سے ڈر رہے تھے، اپنے اقتدار سے ڈر رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ہم کو نکال نہ دے. کوئی پرائم منسٹر تھا، کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی کچھ تھا، تو یہ سارے کے سارے کیا سوچ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی فرعون کی، تو یہ کیا کرے گا؟ ہم کو یہاں سے نکال دے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کا اگر فرما بردار بننا پڑا تو اس بات کے لیے اسی کیا کرنا، اس کیا کرے گا، کہیں یہ ہمیں موت نہ دے دے. تو اس نے کیا کیا کہ اب اس نے فرعون نے کیا کیا ہمارے پاس دیکھیے کہ آس پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کئی دن کی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ آج کل کالجز میں کئی جگہ پہ ابایا الاؤڈ نہیں ہے، تو ہم ایسے کالجز میں کیوں جائیں جہاں پر ہمیں ابایا نہیں پہناتے جا رہا ہے. کئی کالجز میں پینٹ شرٹ یونیفارم بنایا گیا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ہٹا رہے ہیں آپ کے دین سے، اور ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اب کیا کریں، وہاں تو جانا ہی پڑے گا، وہاں نمبر لگا ہے، اب میڈیکل کر رہے ہیں، اب انجینئرنگ کر رہے ہیں، اب وہاں پر تو پینٹ شرٹ پہننا ہی پڑتی ہے، اب وہ ابایا تو نہیں پہننا پڑتا ہے. تو کیا کر رہے ہیں ہم بھی تو اسی طریقے سے کر رہے ہیں نا، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے پڑھا اور نافرمانی کر دی، پھر کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہم نے صرف دنیاوی فائدے کے لیے اسے قبول کر لی. کیا ملے گا ہمیں دنیا کا فائدہ؟ چند دن کے بعد ایک ڈگری ہاتھ میں آ جائے گی، اور وہ ڈگری کا ہم فائدہ اٹھا سکیں گے چند دن کے بعد، پھر ہم تو اللہ کے ہی پاس ہمیں لوٹنا ہے. کتنے سال ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں گے، اور لیکن وہ چند دن کے فائدے کے لیے ہم جو آخرت کا جو سامان تیار کر رہے ہیں، گناہ کی تیاری ہم کر رہے ہیں، تو وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اپوز میں کیا کر رہے ہیں. فحشر فنادا، پھر اس نے کیا کوششیں کرنے لگا کہ یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا جھوٹا ثابت کرے. ظاہر ہے اب اس کو لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی رعایا اس کے خلاف نہ ہو جائے. فحشر فنادا، پھر اس نے کیا سب کو اکٹھا کیا اور پکار کر کہنے لگا. فنادا ندا دینے سے ہے، یہ پہلے بھی ورڈ آیا نا، اذ ناداہ ربہ، تو یہاں پر فنادا، تو اس نے پکارا اور کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، کیا کہا اس نے لوگوں کو کہ اے لوگوں میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا رب میں ہوں. بلکہ تم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں میں مت آ جاؤ، میں نے ہی تم کو کھلایا پلایا، میں ہی تمہیں دیتا ہوں. آج اگر میں تم سے یہ ساری چیز چھین لوں تو تم کہیں کے نہ رہو. تو اس نے کیا کہا؟ کتنی بڑی بات کی، کتنی تکبر کی بات کی اس نے کہ اپنے آپ کو رب کہہ دیا. فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو پھر کیا ہوا؟ چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. اور اس واقعے میں کیا ہے؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اس واقعے میں کیا ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے. کہ اس نے کیا پھر سارے لوگوں کو جمع کیا، پروپیگنڈا کیا کہ نہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور سارے لوگوں کو، جادوگروں کو جمع کیا، اور جادوگروں کو جمع کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو موسیٰ جو جادو دکھا رہا ہے اس کو ہم باطل کر دیں. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ سب جمع ہو جائیں. سارے لوگ جمع ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنے رسیاں ڈالی جادوگروں کا. ہو سکتا ہے کہ تقریباً ہماری یہاں بیٹھی ہوئی 90% خواتین کو یہ قصہ پتا ہے کہ کیا ہوا. پھر سارے جادوگر جمع ہوئے ایک میدان میں، اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، اور جادو کے زور سے اس کو پھر انہوں نے کیا سانپ بنا دیے. اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک اژدھا بن گیا، اور اس نے سارے جو سانپ بنے ہوئے تھے، جھوٹے اور باطل سانپ، تو ان کو ساروں کو وہ پھر نگل گیا.
تو پھر وہاں کے جو جادوگر تھے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ صحیح سچا اور موسیٰ کا رب سچا اور ہم موسیٰ پر ایمان لائے، موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے۔ پھر بہت سارے لوگ وہاں پر، اب اس نے تو یہ کوشش کی تھی کہ ساروں کے سامنے موسیٰ کو جھٹلا دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور تھی کہ ساروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر عزت عطا کر دی، اور وہ کیا کیا کہ فرعون جو سرکش تھا، اس نے جو سرکشی کی راہ اختیار کی تھی اور اس نے دیکھ لیا اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا، پھر بعد میں ان کو غرق بھی کر دیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ سمندر میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئی ان کی فوج، اور پھر اس بعد میں سمندر میں پھر فرعون اور اس کی ساری فوج غرق ہو گئی۔ یہاں پر ان شارٹ یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کا جو ڈیٹیل آئے گا قصہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں دہرایا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ، اور یہ نہیں ہے کہ سیم ورڈنگز آتی ہے، ہر جگہ الگ الگ پوائنٹ دکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، تدبر کیا ہوگا قرآن میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جگہ کچھ الگ پوائنٹس دکھائے گئے ہیں، ہر جگہ کچھ الگ طریقے سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو ایک قصہ ہے صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ چلو بھائی قصے سننے سب کو اچھے لگتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، سٹوریز چل رہی ہیں، نہیں، بلکہ یہاں پر عبرت ہے۔ کس کے لیے؟ وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لمن یخشا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہر آیت میں ایک عبرت ہے، ہر آیت میں اس کے لیے ایک لیسن ہے، ہر آیت اس کے لیے ایک احکام ہے، ہر آیت اس کو اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، ہر آیت اس کے لیے اللہ کا دل، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعبرۃ لمن یخشا، کہ یہ کیا ہے کہ اس میں ایک ایک رہنمائی بھی ہے، اور اس میں کیا ہے، ایک انسان کے لیے ایک عبرت ہے کہ دیکھو فرعون جو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے باوجود بھی کیا ہوا اس کا حال کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، اس کی کوئی نہ اس کا پیسہ کام آیا نہ اس کی فوجیں کام آئی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو اتنا پریشان، آپ پریشان نہ ہو، اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب کفار مکہ آپ پر ظلم کر رہے تھے تو ان کو یہ سٹوری سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ نشان، اس میں بھی نشانی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا، اور دیکھو ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ اور یہ ہوا تھا، تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو کوئی اس میں ڈفرنٹ بات نہیں ہے۔ ہر قوم کے لوگ اس طریقے سے اپنے اپنے نبیوں کو ستاتے رہے ہیں، اور پھر بعد میں ان کا کیا انجام ہوا پھر یہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر آگے سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، انتم اشد خلقا، کیا تم سختر ہو پیدائش میں، تخلیق میں، ام السماء، یا آسمان؟ اب یعنی کہ یہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہمیں اب پیدا کرنا آسان مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے۔ اب دیکھیے کہ آسمان کی بلندی، سماع کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی اس کا میننگ، لفظی میننگ جو دیکھیں ہم تو بلندی ہے اس کا میننگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہمارے لیے آسمان بنانا مشکل تھا یا تمہاری تخلیق کرنا، تمہاری پیدائش کرنا مشکل تھا؟ کہ ظاہر ہے آسمانوں کی تخلیق اور اسے ہموار کرنا، سما کا مطلب کہ یہ کیسا موٹا اور دبیز، رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کی چھت بنائی اور اس کو بلند کیا، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، بلند کیا، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کائنات کو وجود میں لانا زیادہ مشکل کام تھا اس سے کہ تم کو ہم پہلی بار پیدا کر دیے، یہ تو بہت آسان تھا ہمارے لیے، اس سے زیادہ مشکل کام کیا تھا کہ یہ کائنات کو وجود میں لانا۔ تو یہاں پہ کافروں سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا اس کائنات کو وجود میں لانا زیادہ مشکل کام ہے یا تمہیں پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو لفظ سما کا کیا اس میں جس سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے اور تمام عالم بالا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو بھی فرشتے ہیں، اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور سما کا کیا مطلب ہے؟ بلند کرنا اور موٹا اور دبیز کرنا، یعنی کہ چھت یا چھت کی موٹائی، اور ہر اونچی اور موٹی چیز کا قد و قامت۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آسمان صرف حد نگاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ موجودہ جو سائنسدانوں نے اس کا دیکھا ہے کہ یہ ایک آسمان کیا ہے، ٹھوس اور موٹی دبیز چیز ہے جس میں دروازے بھی ہیں، اور آسمان کی اونچائی زمین کے ہر مقام سے یکساں ہے، یعنی کہ 7 آسمان جو ہے اس کے بیچ جو اونچائی ہے وہ ہر طریقے سے، ہر جگہ سے برابر ہے، کیونکہ اس کے نچلی اور اوپر کی دونوں سطحوں کو ہموار بنا دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ نے कैसा بنایا इसको, हमवार भी बनाया, ऐसी छत बनाया जिसके कोई ستون نہیں ہے, بنا ستون کے اس کو کھڑا کر دیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور تک اس کا کوئی ہمیں اینڈ پوائنٹ نہیں نظر آتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے بنایا آسمان کو. اور پھر کیا ہے, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, اور کیا کیا, تاریک کیا, لیلہا اس کی رات کو, وَأَخْرَجَ دُحَاهَا, اور ظاہر کیا, اخرجا نکالا اس کے دن کو, دحاہا, دحا کا وقت ہم بولتے ہیں نا صبح میں جب ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دحا کا وقت. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی رات کو تاریک کر دیا. ظاہر اگر رات تاریک نہیں ہوتی تھی تو ہم نے جیسے کہ دیکھا اس سے پہلے بھی کہ انسان کے باڈی پارٹس جو ہیں سلو ہو جاتے ہیں جیسے جیسے رات ہوتی ہے, اور وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں, ریلیکسیشن موڈ میں چلے جاتے ہیں. اب اگر اسی طریقے سے اگر رات ہی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا, انسان دن اور دن, صبح میں بھی دن اور رات میں بھی دن ہی ہے, تو پھر انسان کیسے آرام کرتا, اور انسان تو 2-4 دن میں پھر مر ہی جاتا. پھر اس طریقے سے اگر حالات ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے رات کو کیسے تاریک کیا, اور اسی میں سے پھر دن کو کھینچ کر نکالا. کتنی کالی اندھیری رات ہوتی ہے, آپ کبھی کبھی ٹیرس پہ کھڑے رہ کے دیکھیں کہ کیسی کالی اندھیری رات ہوتی ہے, اور ایک سیکنڈز میں آپ دیکھیں گے کہ سارا کا سارا آسمان پہ روشنی چھا جاتی ہے. بالکل ہمارے گمان سے, وہم و گمان سے باہر ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے کیسے کرشمے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کیسی نشانیاں ہیں جس کے بارے میں ہمیں کبھی غور کرنے کا ہم کو وقت ہی نہیں ملتا. ہم دنیاوی کاموں میں اتنے اپنے آپ کو بزی ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے چیزوں میں ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا. ہم صبح اٹھتے کس وجہ سے ہے, جاب پہ جانا ہے, کالج کو جانا ہے, اسکول کو جانا ہے. صبح کا ہمارا انٹینشن اٹھنے کا یہی ہے. کوئی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے خالق کے لیے اٹھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ رازق کے لیے اٹھتے ہیں, اور بہت سارے لوگ رزق کے لیے اٹھتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ دوڑ لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ اب آفس کا ٹائم ہو گیا, اب اسکول کا ٹائم ہو گیا, اب کالج کا ٹائم ہو گیا, اب جانا ہے, اب تیاری کرنا ہے. اور اسی کے برعکس کچھ لوگ راتوں سے اٹھ کے سجدے میں مصروف ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں, دن نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے آسمان کی تخلیق کی, کیسے ہم نے تمہاری تخلیق کی, اور کیسے ہم نے دن کو نکالا, اور والارض بعد ذالک, اور زمین اس کے بعد دحاہا, اس کو ہم نے بچھا دیا. دحا کا کیا مطلب ہے کہ اس کا اصل مطلب, اس کا دحا کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا. اصل میں اس کا میننگ اگر لیا جائے تو دحا اور کا معنی زمین کا گول ہونا بھی ہے, اور اس کا میننگ شتر مرغ کا انڈا بھی ہے. لیکن کیسے ہے, یہاں پر دحوا شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں, اور دحا گولائی کو کہتے ہیں, زمین کا گول ہونا. تو قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ کیسے ہے, یعنی کہ بعض لوگوں نے زمین کے گول ہونے پر شتر مرغ کے انڈے کی طرح اس کا ایگزامپل لیا ہے کہ وہ اس طریقے سے گول ہے وہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کو ہم نے کیا کیا کہ اس کو بنایا اور اس کو بچھا دیا, اس کو بالکل ہمارے لیے بچھونے کی طرح بچھا دیا. اگر دیکھیے کہ زمین کہیں سے بہت زیادہ اونچی ہوتی, کہیں سے بہت زیادہ نیچے ہوتی, یا بہت زیادہ ہل رہی ہوتی. اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین اپنے محور پر بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے, لیکن ہم کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کب گردش کر رہی ہے, کب ہل رہی ہے. وہ تو ہمیں ساکن لگتی ہے. اگر سوچئے کہ اگر زمین اسی طریقے سے ہل رہی ہوتی ہر وقت, تو ہم اس پر کیسے بیٹھتے, کیسے پکاتے, کیسے سوتے, کیسے آرام کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون والا بنایا, بچھونے کی طرف بنا دیا, ہمارے لیے آرام دہ بستر کی طرح بنا دیا. کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر ایک نعمت ہے, ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بچھا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو آسان بھی بنا دیا. اور پھر کیا کیا, اس سے اخرج منہا ماء و مرعاہا, اور نکالا اس سے پانی اور اس کا چارہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آگے ساری چیزیں ایک ایک ہم کو نشانیاں بتا بتا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ اور یہ اور یہ سب چیزیں پیدا کی. پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ یہاں پر 30 تک, آیت نمبر 30 تک ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد اگلی کلاس میں